मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह फरमाते लौ अरदना अन नत्तखिद लहवन, अगर हमें कोई खेल का इरादा होता हमारा कि हम टाइम पास करना चाहते, लत्तखदनाहु मिन लदुन्ना, तो और बहुत कुछ कर लेते हम अपने लिए। जैसे इंसान की आदत होती है ना, खेल के लिए, टाइम पास करने के लिए मैं ये काम कर रहा था। इसकी मिसाल ऐसे है, कुरान ना इंसानों से, इंसानों के मेंटल लेवल के हिसाब से बात करता है। अल्लाह हमसे बात करते हैं किसके हिसाब से? हमारे लेवल के हिसाब से। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे एक बिल्डर ने बड़ा खूबसूरत बंगला बनाया, अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए, किचन, बाथरूम, वॉशरूम, स्विमिंग पूल बड़ा जबरदस्त बना के, बड़ी मेहनत लगी उसकी, और बड़ा शानदार आलीशान बंगला बना के आपने पूछा क्यों बनाया? कहेगा भाई मैंने इसलिए बनाया, मैं बिजनेस करूं, या इसमें अपनी फैमिली के साथ रहूं, या इसको रेंट पे दूं। आप कह रहे हैं अबे नहीं, तू फारिग बैठा हुआ था, तूने टाइम पास करने के लिए बनाया है। तो जवाब में क्या कहेगा? भाई मैंने टाइम पास करना होता, मेरे पास टाइम पास के और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं फुटबॉल खेल लेता, मैं वीडियो गेम खेल लेता, मैं मुफ्ती तारिक मसूद का बयान सुन के अस्तगफिरुल्लाह 4 कहने वाला था, तो कुछ भी कर सकता था मैं। तो 4 शादियां कोई टाइम पास करने के लिए नहीं करता, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि जिसने 4 शादियां करके टाइम पास करने की कोशिश की ना, उसके टाइम के अलावा सब कुछ पास होगा। सही, टाइम नहीं पास होगा उसका। कहेगा मैं मरूं कब? तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, डर ना जाएं आप लोग, डरना नहीं है आप लोगों ने। तो अच्छा क्या मसला है? तो अल्लाह मियां ने भी ये कहा कि अगर हमने ये सब एंटरटेनमेंट के लिए करना होता तो हम कुछ और कर लेते। अल्लाह तो नहीं कर सकता था एंटरटेनमेंट का कोई काम, लेकिन एक हमें समझाने के लिए ये नहीं करते कि हम इतनी बड़ी कायनात देखो, उसकी वुसातें देखो, साइंसदान हैरान है, जितना आगे जाते हैं कायनात बड़ी से, पहले समझा जाता था कहकशां, एक कहकशां है, फिर पता चला और एक कहकशां में लाखों करोड़ों चांद सितारे सूरज ऐसे जैसे रेत के जर्रे, फिर पता चला जी ऐसी तो अरबों खरबों कहकशाएं हैं और वो सब आपस में क्या हैं? मरबूत हैं। फिर पता चला जी एक और इस तरह का निजाम है, फिर एक और इस तरह, पता नहीं ये खत्म ही नहीं होके दे रही कायनात, खत्म ही नहीं होके दे रही। इतनी बड़ी कायनात, उसमें एक छोटी सी जर्रे बराबर जमीन, लेकिन उसमें इंसान को अपनी कुदरत का ऐसा शाहकार बना के कहा कि सारी किसके लिए है? ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी कायनात हमारे लिए मुसख्खर करने की क्या जरूरत थी? इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत थी? हम तो इतने से कीड़े मकोड़ों की तरह भी नहीं है इस कायनात में। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जो काम मैंने लगाया है ना, वो काम बहुत ऊंचा काम है। वो काम क्या है? आजमाइश। कौन अच्छा बन के आता है और कौन बुरा बन के आता है। अच्छे को ऐसी कामयाबी मिलेगी जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना किसी के दिल में उसका वहम गुजरा। और बुरे को ऐसी नाकामी मिलेगी जो ना किसी कान ने सुनी, ना किसी आंख ने देखी। तो मेरे भाई, या तो कुछ भी नहीं है, या फिर अल्लाह की बातें क्या हैं? ठीक है। तो इसलिए अब 2 नजरियों में बहुत ज्यादा टकराव है, क्योंकि एक थ्योरी ऐसी है जो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री बना रही है। वो थ्योरी है गोरे की कि कोई आखिरत वाखिरत कुछ नहीं है, सब मौलवियों की बातें। वो आपको क्या कर रही है? बिल्कुल टेंशन फ्री। अब्बा ओल्ड हाउस, अब्बा है ही नहीं, अब्बा बाबा उनके यहां तो अब्बा ही नहीं है ना भाई। इतना टेंशन फ्री कि अब्बा तो जब शादी होगी तो अब्बा होंगे ना, बगैर शादी के पैदा हो गए तो अब्बा होते भी है, नहीं भी होते, ये भी टेंशन नहीं लेनी। बस साइंसी तरक्की करो, आप चीजें इजाद करो, बम बम फाड़ो, मरीजों का इलाज करो, शुगर की मेडिसिन इजाद हो गई, कोरोना की वैक्सीन इजाद हो गई, लाइफ को एंजॉय करो, पैसे कमाओ और मर के चले जाओ। वो अलग बात है, एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फितरत से बगावत कर ली ना। दूसरा भाई, पैगंबरों की दावत है जो कुरान बार बार कह रहा है, एक ही बात कर रहा है, अलिफ लाम मीम से लेके अब तक जो मैंने समझा है ना, वो एक ही बात कर रहा है। आखिरत है, मौत के बाद जिंदगी है, इस कायनात को मैंने पैदा किया है, खुद ब खुद पैदा नहीं हुई है। कभी क्या मिसाल है, कभी क्या मिसाल है, कभी जानवरों की मिसाल है, कभी जनाब घोड़े की मिसाल, कभी खच्चर की मिसाल, कभी गाय भैंसों की मिसाल, कभी अनार की मिसाल, कभी अंगूर की मिसाल। कोई मिसाल अल्लाह ने कुरान में छोड़, मक्खी और मच्छर की मिसाल, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़ा, अल्लाह मच्छर की मिसाल बयान करते हुए शर्माता नहीं है। शर्म उस चीज पे आती है जो घटिया चीज की मिसाल दी जाए। अल्लाह कहते हैं ये मच्छर देखने में घटिया लगता है, लेकिन जरा इस पे रिसर्च करो,
تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا. اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوئے. یہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہاں سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟ یار ابھی تم ہنس رہے ہو, جب یہ یونیورسٹی میں جب کوئی پروفیسر پھینک رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس وقت ہنسی نہیں آتی. یونیورسٹی میں جو ملحد پروفیسر ہیں وہ ڈارون کے نظریہ بڑی سنجیدگی سے پڑھاتے ہیں نا, کبھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کیوں؟ آپ پہ ایک جادو ہوتا ہے یار, یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہی پروفیسر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آپ پوچھیں سر یہ کیسے وجود میں آیا, تو بھائی ایسے وجود میں آیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک ریت پگھلی تھی, خربوں سال میں نا پگھل کے شیشہ بن گئی. پھر طوفان آتے رہے دنیا میں تو وہ شیشہ لینس یوں کر کے آ کے آپس میں جڑ گئے. پھر ایک طوفان آیا تھا, خربوں کروڑوں, سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. آپ کہہ دو نا یہ ایک ایسے اتفاق ہو گیا, کہتے ہیں 20 کروڑ سال میں ہوا ہے, تو 20 کروڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. 20 کروڑ سال میں تو بھاگی بیوی بھی واپس آ سکتی ہے بھائی. ہم تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیگم بھاگ گئی, ہم کہتے ہیں 1-2 سال میں آ جائے گی, 2 سال 3 سال 4 سال آ جائے گی انشاءاللہ, کہیں نہیں جانے والی. نہیں آئی تو آپ مر جاؤ گے اس دوران, تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو, آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا, وہ کہ ایسے بن گیا. آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی, آپ بولو گے سر آپ واقعی آر یو سیریس ریئلی سر؟ آپ نے گٹکا ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغا ہو گیا ہو آپ کا, چائے نہ ملی ہو آپ کو؟ بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے, یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ؟ لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے خربوں سال میں, ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا. او بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے. سر کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو تم؟ خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے, یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے نہ ہم نے بنائے, بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹکلی وجود میں آ. اور ڈارون کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا, آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے, ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے, وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی, تو جہاں جہاں روشنی لگتی تھی وہ بلیک ہو گئی, جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بے کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کی وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے, خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو, سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ, سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم. یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے. یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے, بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی, آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل. اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو باطل نظریات پہ حق کو کیا کرتے ہیں, دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اور حق اس باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے. جیسے کوئی بندہ چپک گیا ہو, آپ جان نہ چھوڑ رہا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اس کو 2 لات مار یا اس کے سر پہ گھونسا لگا اور اس کی کھوپڑی جو ہے نا دماغ باہر نکال دے. کیا مطلب, اسے پنپنے کے قابل مت چھوڑ, اس کو ایسا چھوڑ ہی نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں کا رخ کرے. اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہا ہے خدا کہ میں جب قرآن میں اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اور آخرت کے دلائل بیان کرتا ہوں, یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ حق جا کے باطل کو سمجھانا شروع کرے اور کہے کہ ایکسکیوز می سر اب حق آ گیا ہے, اب آپ کے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے,
آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے دلائل ایسے نہیں ہوتے. نقذف بالحق علی الباطل, ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ حق کو اٹھا کے باطل کی کھوپڑی پہ مارا اور اس کے بھیجا نکال دیا باہر. ایسے دلائل نہیں آ رہی سمجھ میں تو پھر جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. ایسے دلائل ہیں قرآن کے کہ اٹھا کے, وہ ایک ملحد پھینک رہا تھا لمبی کہ ضروری نہیں ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا, ہو سکتا ہے کوئی اور سیارہ ہو جہاں کوئی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوں پورا سیٹ اپ چلا رہے ہوں. ابے وہ سائنسدان کس نے بنائے پھر؟ کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے, جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے. وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے, کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی, پھر زنا چھوڑنا پڑے گا, پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا, پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکات دینی پڑے گی, صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے, بہت کچھ ہے آگے. تو جیسے پوری شریعت کی ایک تفصیل ہے, تو انسان نے بہترین راستہ تیار کیا, نکالا کہ یار اللہ کو ڈکشنری سے نکالو اور لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. پھر کوئی سٹا لگا رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, کوئی بوتلیں پی رہا ہے, بالآخر مرتا بے سکونی میں ہی ہے. میں نے خدا کی قسم دونوں طبقوں کو دیکھا ہے, لبرل لوگوں میں بھی میں رہا ہوں, مولویوں میں بھی. آپ مولویوں کو جتنا مرضی بلا کہو نا, میں نے ٹینشن فری مولوی ہی دیکھے ہیں. ٹینشن دیتے بہت ہیں, فتوا لگا کے نا ادارے اسلام سے خارج, ٹانگیں چوڑی کرو, پتلی کرو, اگلے کے پاس جاؤ گے رفع الدین کرو, کیا کہ رفع الدین نہیں کرو. ٹینشن کیا کر رہے ہیں, پارسل, خود نہیں لیتے ٹینشن. لوگ تھک جاتے ہیں نا یار, وہ کہہ رہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے, وہ کہہ رہے یہ ہے, یہ ٹانگیں ایسے کرو, وہ کہہ رہے ایسے کرو. تو پبلک تو آتی ہے ٹینشن میں, لیکن خود میں نے مولوی کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. خیر یہ اچھی بات نہیں ہے دوسروں کو ٹینشن دینا. خودکشی کا ریشو بتاؤ مولویوں میں نظر آیا کہیں آپ کو؟ حالانکہ تنخواہیں کیا ہوتی ہیں اتنی تھوڑی تھوڑی. میں جب یہاں آیا نا 2007 میں میری 4,500 تنخواہ تھی یہاں پہ. 2-3 سال تک 4.5 رہی ہے. مجھے بولا بھی نہیں, میں نے کہا یار کچھ خدا کا خوف کرو یار, 4.5 میں تو 2-3 گٹکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. پھر بھی ہم خوش تھے. 2 بیگمیں تھی ہماری. یہ مسجدوں کی تنخواہوں کے حالات ہیں. تنخواہ کے اضافے پر بیان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے یہ اپنے بارے میں کر رہا ہے. تو ایسے حالات ہیں. لیکن یاد رکھو ہر فیلڈ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مولویوں میں جہاں 1 نمبر ہے 2 نمبر بھی ہیں. تو سارے مولوی اچھے نہیں ہوتے. جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر 1, وہ میں بتا دوں کہ وہ اصل میں مولوی ہوتے نہیں ہیں, وہ 2 نمبر لوگ مولویت کا لیبل لگا لیتے. اس فیلڈ میں کرپشن بھی بہت ہے. مسجدیں بک رہی ہیں باقاعدہ. ابے 5 کروڑ کی تو یہ مسجد لے لے, تو کیا مطلب 5 کروڑ کی کیوں لے رہا ہے اپنے؟ اس کو پتا ہے کہ 5 کروڑ کی مسجد میں پھر جو چندہ آئے گا وہ 6 کروڑ کا آئے گا. وہ ایسے کیلکولیشن چل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے. سب جگہ نہیں لیکن بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو خیال کیا کرو اس میں, صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں اعتماد کر لی کرو. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, بل نقذف بالحق فیض علی الباطل, ہم حق کو باطل کی کھوپڑی پہ دے مارتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تمام پیغمبروں کو ایک ہی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کلمے میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اس کلمے میں اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا, اس کلمے میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے گی. صرف اس کا وجود پر ایمان لانا کافی نہیں ہے, اس کو مان کے اس کی اطاعت کی جائے گی, اور صرف اسی کی جائے گی, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جائے گی. یہ ساری چیزیں, تو یہ 4 دعوے ہیں جو تمام پیغمبروں نے کیے ہیں, اور اللہ کا بنیادی مقصد اس کائنات کو بنانے سے یہی سمجھانا ہے. آگے اللہ تعالی نے پھر بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہم. اللہ فرماتے ہیں کافر یہ نہیں دیکھتے کہ کائنات بند تھی, ہم نے اس کو کھول دیا. اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بند تھی, بارش نہیں تھی, تو ہم نے بارشیں برسانا شروع کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بارشوں کا برسنا ہمیشہ سے نہیں ہے. زمین پہ ایک دور ایسا آیا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں. جب زمین سورج سے ٹوٹ کے الگ ہوئی ہے تو اس وقت پانی نہیں تھا, پھر یہ بارشوں کا نظام وجود میں آیا. اور دوسرا اس کی تائید اس سے ہوتی ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی. آگے قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا.
تو اس سے پچھلی آیت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ بند تھی یعنی پانی نہیں تھا اس میں. اور دوسرا جو ظاہری مطلب ہے اس آیت کا وہ یہ کہ یہ کائنات کیا تھی, یہ ایک ہی مادہ تھی جس کو توڑ کر, بولو ابے چپ کیوں بیٹھے ہو, الگ کر دیے. تو یہ جملہ بولنے میں کیا جا رہا ہے یار, یہ کائنات کیا تھی, آپس میں ملی ہوئی تھی, ہم نے اس کو کیا کیا, فتقنا کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے پھاڑ ڈالا اس کو, ایک دھماکہ نہیں ہوتا جیسے, یہ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو الگ کر دیا, نہ فتقناہما. تو اس میں اس بگ بینگ تھیوری کی ایک دلیل ملتی ہے. اب قرآن سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کے کافروں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ زمین اور ایسے پوری کائنات ایک تھی جو ٹوٹ کے الگ ہوئی ہے, لیکن اللہ وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں, حالانکہ کافر تو نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. تو اس سے پتا چلتا ہے قرآن جب یہ کہتے ہیں نا کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تمہیں پتا نہیں ہے, تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو پتا ہو, بلکہ اس وقت یا فیوچر میں بھی کوئی چیز پتا چل سکتی ہے تو قرآن اس کو اسی انداز میں بیان کرتا ہے. یعنی اللہ کے علم میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ہوا ہے, تو اب تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ ایسا ہوا ہے. تو پھر دیکھتے نہیں کہ کیسے اس طریقے سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں, تو یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے, انسان ہیں دنیا سے چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یقیناً آپ دنیا سے جائیں گے, ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ اے نبی آپ پر اگر موت آئے گی تو کیا ان پر نہیں آئے گی, تو ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے.